फैसला आबाद। मेडिकल कॉलेज में जाने की तैयारी होने लगी। एक पुराना काला ट्रंक अम्मी जी आपने मुझे दिया, वो वही ट्रंक था जो लुधियाने से सालिम इधर तक आया। उसके अंदर रिफ्यूजी कैंप में आए सैलाब के पानी का निशान भी था। अंदर के कागज कई बार बदले गए थे। उस लम्हे जो खस्ता हुआ पीले रंग में बदरंगा सा हुआ अखबार अंदर साथ चिपका हुआ था, उस पे पीलाहट से ज्यादा स्याही के स्याह हाशिए थे। वो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की रावलपिंडी में शहादत की खबर से भरा हुआ था। उस गैर मामूली दिन अब्बा जी ने वो अखबार खरीदा होगा, फिर आपने उसे ट्रंक के अंदर बिछा दिया। सब दुख की खबरें थी उस अखबार में, मगर मैं तो उस दिन खुशी खुशी खुशगवार जिंदगी में कदम रखने डॉक्टर बनने जा रहा था। 17 मार्च 1974 की बात है। 18 मार्च 1974 से हमारी MBBS की क्लास शुरू होना थी। ट्रंक के अंदर फैले हुए खस्ता अखबार को निकाल के निस्बतन नए अखबार इकट्ठे करके बिछाए। उस अखबार में सन 71 की जंग में कैद हुए हमारे फौजियों की वापसी की खबरें थी। अखबार बिछा के ट्रंक को धूप लगाई। सामान ज्यादा ना था, अंदर रखने को चंद कपड़े थे, बिस्तर की चादर और दरी भी ट्रंक में रख ली। किताबें लायलपुर जाके मेडिकल कॉलेज से लेनी थी। लाहौर से जाते जाते शाम पड़ गई। कोई आधी रात लायलपुर उतर के तांगा लिया। अड्डे से झंग बाजार अब्बा जी साथ थे। उन्हें खाला फीला के घर का रास्ता मालूम था। चौक घंटा घर के करीब ही झंग रोड पे दूसरी गली का पहला मोड़ मुड़ते वो घर आ गए। ट्रंक तांगे से उतार के मैंने सर पे उठाया हुआ था। खाला के घर बंद दरवाजे के अंदर से जब खाला की बेटी ने पूछा कौन है, तो मैंने ट्रंक सर पे रखे रखे नीचे गर्दन सीने में दिए जोर से सांस लेते हुए डगमगाते ट्रंक को दोनों हाथों से पकड़े दरवाजे की टेक लगा के अपना नाम लिया था। अंदर कुंडे की जंजीर हिलने की आवाज आई। फिर दरवाजे के पट अंदर की तरफ खुले तो ट्रंक आगे घर की डेवड़ी में गिरते गिरते बचा। खाला की वो बेटी मुद्दतों मेरी ट्रंक के नीचे से निकली आवाज और गिरते संभलते ट्रंक को सर पे रखे आधी रात घर में आने का याद करा के हंसा करती थी। अगले दिन ज़रई यूनिवर्सिटी के कोने में लाल ईंटों के कमरों की कुछ कतारों के दरमियान एक ऊंची तिकोनी छत वाले हाल में हमारा कॉलेज बना हुआ मिला। उसका नाम किसान हाल था। प्रिंसिपल प्रोफेसर तूसी अपने दफ्तर के बाहर मेज कुर्सी रखे सुबह की सुनहरी धूप में साथ कुछ क्लर्क बिठा के खुद बैठे हुए थे। कागजात दिखाए, कुछ फॉर्म भरे, वहीं कॉलेज की फीस अदा की। 150-200 रुपये साल भर की फीस होती थी। पास ही उन्होंने किताबों का स्टॉल लगा रखा था। उन दिनों भुट्टो साहब के हुक्म पे दुनिया भर की बेहतरीन मेडिकल की महंगी किताबों को पाकिस्तान में सस्ते दामों शाया करके तालिब इल्मों के लिए रखा गया था। हॉस्टल बारे मालूम हुआ 3 हॉस्टल हैं। एक शहर के बीचों बीच घंटा घर चौक के पास जेल घर, दूसरा ज़रई यूनिवर्सिटी के अंदर पंजाब हाल और तीसरा इसी कॉलेज कैंपस से मुंसलिक किसान हाल। मैंने किसान हाल के लिए फॉर्म में पहली तरजीह दी ताकि कॉलेज आने जाने के लिए इजाफी सवारी की भी ज़रूरत ना रहे। तीसरे दिन हमें हॉस्टल में कमरा मिल गया। कमरे के साथ सूती नवार की बुनी हुई लोहे की चारपाई, लोहे का मेज, लोहे की कुर्सी। अपना सामान कमरे में सेट करके मैं एक साथी को बाइसिकल पे लेकर खाला के घर गया और ट्रंक साइकिल के कैरियर पे रख के ले आया। 40 नंबर कमरा पहली मंजिल पे सीढ़ियों के साथ ही था। काफी बड़ा कमरा था। उसमें हम 8 क्लास फेलो थे। पहले सब एक दूसरे से अजनबी थे। हौले हौले एक दूसरे पे हम आश्कार होने लगे। मेरी चारपाई कोने में थी। मेरे साथ वाली चारपाई पे फैज था। लंबा पतला खामोश बंदा, शक्ल से पेंडू लगता था, लाहौर चा मीरा का। उसके पास एक छोटी ट्रंकी और एक घी के कनस्तर पे टीन के ढकने वाला पीपा था जिसपे वो सब्ज रंग का चीनी ताला लगाए रखता। बहुत बाद में पता चला वो इस पीपे में क्या छुपा के रखता था, क्योंकि वो उसे उस वक्त खोलता जब बाकी सो जाते, कोई देख न रहा होता। उसके बिस्तर पे बस एक दरी बिछी होती, सूती, मोटी, मोटे मोटे धागों से बनी हुई। नीले और हल्के नीले फांटों वाली हल्के नीले सफेद कुरेशी की झालर वाले तकिए के नीचे वो अपनी नीली सबज
ڈبی دار تہمت طے کر کے رکھتا اور کالج سے واپس آ کے وہ تکیے کے نیچے ڈبی دار اپنی دھوتی نکال کے ادھر کمرے میں کھڑکی کی طرف منہ کر کے قمیض کے گھیرے کی کنی دانتوں میں پکڑ کے اپنی شلوار کھول دیتا، شلوار نیچے گر جاتی، وہ کمر پہ لپٹی تہمت پیٹ پہ باندھ کے سر گھما کے کمرے میں خشونت بھرے چہرے سے باقی ساتھیوں کو گھورنے لگتا کہ کس کس نے اسے تہمت باندھتے دیکھا ہے۔ اکثر اس لمحے نظریں نیچی کر کے اسے دھوکہ دے دیتے کہ انہوں نے نہیں دیکھا، بس 2 چارپائیاں چھوڑ کے ایک شاہکوٹ سے آیا طارق منہ کھول کے اسے دیکھتے ہوئے ہنسنا شروع کر دیتا۔ فیض ہر بار اسے پہلے سے بھی زیادہ چہرے پہ مصنوعی غصہ لا کے دیکھتا، مگر طارق کی ہنسی مشکل سے سٹارٹ ہوتے سکوٹر کی طرح ہچکولے کھاتی دبتی اٹھتی رہتی۔ اس دوران کمرے کے باقی لڑکے بھی شوں شوں کر کے ہنسی روکنے کی کوشش میں لگے رہتے۔ طارق کے ایک طرف شیخ اقبال ہوتا، پتلا کانگڑی، وہ ہنسنے میں بھی ایسا محتاط تھا جیسے ہنسنے کا بھی اسے کہیں کسی کو بل دینا پڑے گا۔ طارق کے دوسری طرف مختار تھا، جو پہلے دن ہی کمرے میں اپنی چارپائی کے ساتھ دیوار پہ لینن کی تصویر چپساں کر کے ہم سب کو اس کی طرف اشارہ کر کے بولا تھا، اب غلامی کی زنجیریں توڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ فیض کے برابر چھوٹے سے قد کے گورے چٹے معصوم صورت والے مولوی سکندر نے اسے گھور کے دیکھا تھا، اور فیض کو ایسے دیکھا تھا کہ وہ بھی دیکھ لے اور ہو سکے تو گھور کے دیکھے۔ فیض لمبا چوڑا لڑکا تھا اور اسے لڑکوں کو گھورنے کی کافی پریکٹس تھی، مگر جب وہ بھی گھور کے دیکھتا تو پتہ چل جاتا کہ وہ گھورنے کا ڈھونگ کر رہا ہے، اور طارق بے وقوفوں کی طرح کھیکھی کر کے اپنا سکوٹر سٹارٹ کر دیتا۔ مولوی سکندر کے ساتھ والی چارپائی پہ کینتھ کامران تھا۔ وہ چارپائی پہ بیٹھتے سمے بڑے اطمینان سے قمیض کا دامن دونوں ہاتھوں سے پیچھے یوں سمیٹ کے بیٹھتا جیسے قمیض کو استری کر رہا، پھر دونوں پیروں کو دھیرے سے اس احتیاط کے ساتھ اوپر اٹھاتا کہ پیروں کے انگوٹھے سیدھے اکٹھے چھت کی طرف رہیں۔ ہاتھوں کی پشت کو وہ سونگھنے کے انداز میں ناک کے قریب لا کے چھوڑ دیتا، پھر چھوڑتا بھی ایسے جیسے ایک ایک انگلی کو دلاسا دے کے کچھ سرگوشی کی۔ وہ آنکھوں کو بڑے رکھ رکھاؤ سے ادھر سے ادھر گھماتا اور ادھر ادھر دیکھ کے پہلے جائزہ لیتا کہ مسکرانے کا ماحول ہے یا نہیں، پھر ایسی آہستگی سے مسکراتا جیسے زیادہ زور سے مسکرایا تو چہرے کا کانچ نہ ٹوٹ جائے۔ وہ سانولے اپنے چہرے کے خد و خال کو کانچ کی گڑیا کی طرح سنبھالے رکھتا اور پورے جسم کو یوں دھیرے دھیرے اٹھا کے رکھتا جیسے سر سے پاؤں تک وہ چینی کا بنا۔ پڑھائی ایک دم سے شروع ہو گئی۔ کالج کی پہلی کلاس ہم تھے، نہ ہم سے پہلے وہاں کوئی کلاس تھی، نہ اگلی کلاس سال سے پہلے ادھر آئی۔ راولپنڈی میڈیکل کالج بھی ہمارے ساتھ ہی شروع ہوا تھا، مگر راولپنڈی میں اس کالج کے لیے کوئی عمارت ابھی نہ ملی تھی، اس لیے اس کالج کے اسٹوڈنٹس بھی ہمارے ساتھ ہی ادھر تھے۔ پروفیسر حفیظ توسی بیک وہ دونوں کالجز کے پرنسپل تھے، رول نمبر یہیں مل گئے۔ ہم پنجاب میڈیکل کالج والوں کے رول نمبر سے پہلے پی لگاؤ تھا، راولپنڈی میڈیکل کالج والوں کے رول نمبر آر سے شروع ہوتے۔ ہمارے پہلے 15-16 رول نمبر لڑکیوں کے تھے، راولپنڈی والوں کی لڑکیاں ہم سے زیادہ تھیں۔ ہمارا لڑکیوں کے ساتھ ایک ہی کلاس میں پڑھنے کا وہ پہلا تجربہ تھا۔ لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کے خالی پیریڈ میں ساتھ بیٹھے ایک دوسرے کو کوہنیاں مار مار کے لڑکیوں کی ذرا ذرا سی ادا پہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے۔ لڑکیاں سہمی سہمی اکٹھی آپس میں جڑی جڑی پھرا کرتی۔ میرا رول نمبر P58 تھا، میرے برابر بیٹھا P59 ڈے اسکالر تھا، بڑا چمکا کے اپنی بائسیکل لے کر آتا۔ دوسرے ہی دن اس سے دوستی ہو گئی۔ اس سے دوستی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ہر سبجیکٹ کے نوٹس بڑی باقاعدگی سے توجہ سے سن کے لکھتا رہتا۔ اس کی ہینڈ رائٹنگ بڑی شاندار تھی، لگتا وہ ہاتھ سے نہیں لکھ رہا، ٹائپ کر رہا۔ میں کلاس میں آگے بیٹھی لڑکیوں میں سے ایک کو دیکھتا رہتا، کاپی میں اس کی تصویر بناتا رہتا۔ لیکچر جب کافی آگے نکل جاتا تو اس کی کاپی سے نوٹس نقل کر لیتا۔ وہ نجم الحسن تھا، پریکٹیکل کلاسوں میں بھی وہ میرے ساتھ ہی تھا، اس لیے لیکچر کے بعد دور بنی لیبارٹریوں میں جب جانا ہوتا تو میں اس کے ساتھ سائیکل پہ چڑھ کے جاتا۔ سائیکلوں پہ ہمارے ساتھ شہری کا ایک اور لمبا لڑکا تھا، رانا مظہر رحمان، نجم کا وہ پہلے سے جاننے والا تھا۔ ہم تینوں کی دوستی ہوگی۔ نجم اور رانا لطیفوں کے بادشاہ تھے۔ نجم سنانے میں سب سے آگے تھا،
اور رانا لطیفہ سن کے ہنسنا شروع کرتا تو لطیفے سے کہیں آگے نکل جاتا۔ لطیفہ ختم ہو جاتا، رانا کی ہنسی شروع ہوتی تو وقفے وقفے سے بڑھتی جاتی۔ اکثر یہ حال ہوتا کہ 2 سائیکلوں پہ ہم 3 جا رہے ہوتے، راہ میں نجم کوئی لطیفہ چھوڑ دیتا، رانا ہنسنا شروع کرتا، پھر ہم دونوں بھی ہنستے، رانا اور جوش و خروش سے ہنسنا شروع کر دیتا۔ اب لطیفہ کہیں پیچھے گر جاتا، رانے کی ہنسی رک رک کے ہنسی کے گول گپوں کی طرح گول گول گھوم گھوم کر کے بلند ہوتے جاتے، ہنسی پہ ہنسی چڑھتی جاتی۔ راہ چلتے راہگیر راستے پہ رک کے ہم تینوں کی طرف حیرت سے تکنے لگتے۔ کئی بار ایسے ہوا کہ ہنسی کے اس شدید دورے میں پیڈل مارنے کی کسی کو ہوش نہ رہی۔ سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پہ ہم تینوں کی 2 بائیسکلیں آپس میں الجھ کے گر جاتی۔ ہم تینوں بھی فٹ پاتھ پہ گرے بیٹھے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پاگلوں کی طرح ہنس رہے ہوتے، آنکھوں سے پانی، منہ سے کوئی فکرہ ادا نہ ہو پاتا۔ نجم لطیفہ ماسٹر تھا، میں لطیفوں پہ گرا لگا تھا، اگلے پچھلے لطیفوں کو جوڑ کے لطیفوں کی لڑی بناتا، اور رانا سب لطیفوں کو سن کے جو ہنسنا شروع ہوتا تو پھر لطیفوں کی بارش ہو جاتی۔ کلاس میں ہم احتیاطاً رانا سے دور بیٹھتے، ورنہ ادھر امکان تھا رانا اگر ہنسا تو پھر کلاس میں ہم تینوں نے پکڑے جانا تھا۔ پرنسپل توسی صاحب اپنے عہد کے سینئر ترین پروفیسر تھے، ان کی کوئی بات حکام اعلیٰ ٹالتے بھی نہ تھے۔ انہوں نے اس دور کے بہترین اساتذہ وہاں اکٹھے کر لے، زیادہ تر قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور کے پروفیسر انہوں نے مانگے، انہیں دے دیے گئے۔ فزیالوجی میں بہترین استاد پروفیسر مشتاق احمد، جن کی لکھی کتاب باقی کے سب میڈیکل کالجز میں بھی پڑھائی جاتی۔ فارماکالوجی کے پروفیسر انیس احمد ماجو، جنہیں اسٹوڈنٹس کو فیل کرنے کا بہت شوق تھا۔ پیتھالوجی کے پروفیسر فتح محمد ملک، جو سگریٹ کی آدھی ڈبی پیتے پیتے اسموکنگ کی تمام تر برائیاں پڑھاتے جاتے۔ پیتھالوجی کے پروفیسر تھے مہربان مسکراتی شخصیت، بعد میں پرنسپل بنے۔ میڈیسن کے پروفیسر نجم الدین انصاری، جو اپنی بڑی بڑی ادکھلی آنکھوں سے آتے ہی پوری کلاس کو ایک کونے سے دیکھنا شروع ہوتے، ہر اسٹوڈنٹ کو غور سے دیکھ لیتے۔ ان کی کلاس میں پراکسی لگانا ناممکن تھا، وہ حاضری میں رول نمبر نہیں نام بولتے تھے، ہر اسٹوڈنٹ کی آواز بھی پہچانتے تھے۔ آخری سالوں میں میڈیسن کا ان کا لیکچر پہلا ہوتا، اور اکثر ان کے لیکچر میں میں اپنے ہاسٹل میں سویا ہوا ہوتا۔ سرجری کے اساتذہ بھی باکمال تھے۔ پروفیسر اقبال احمد خان اپنی سفید کار پہ عجیب شان دلبری سے کالج گیٹ میں داخل ہوتے، کالج کی روشوں پہ کار انتہائی دھیمی کر دیتے، اتنی آہستہ چلاتے کہ طالب علم ان سے تیز پیدل چل کے کلاس روم میں جا کے بیٹھ جاتے۔ گاڑی کھڑی کرتے، اتر کے گولڈ لیف کی ڈبی کھولتے، ایک سنہری لائٹر کو جلا کے سگریٹ سلگاتے، 3 کش لیتے، تیسرا کش لینے کے بعد سگریٹ کو گرا کے اسے اپنے چمکتے کالے جوتے کی اونچی ایڑی سے دوبارہ مسلتے، اور پھر سر اٹھا کے ادھر ادھر دیکھ کے سب سٹوڈنٹس کلاس روم میں چلے گئے ہیں، دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے کلاس روم میں داخل ہو جاتے۔ پروفیسر ولی محمد صاغر بھی سرجری کے پروفیسر تھے، مگر اپنے چہرے پہ دوستوں جیسی مسکراہٹ سجائے ادھر ادھر چلتے سٹوڈنٹس کو اشارے سے قریب بلا کے اسے گپیں لگاتے، یوں مسکراتے کلاس روم میں آتے جیسے وہ کلاس نہ ہو، کسی میلے کا پنڈال ہو۔ انہیں ہم نے لٹریری سوسائٹی کا صدر بھی بنایا ہوا تھا۔ میری ان سے خاص دوستی تھی، کیونکہ لٹریری سوسائٹی کا میں جنرل سیکرٹری تھا۔ کالج میگزین پرواز پروفیسر مشتاق احمد کی زیر نگرانی تھا۔ پہلے انہوں نے مجھے پرواز کا چیف ایڈیٹر بنایا، پھر جب کالج ہی کے دنوں میں میری پہلی کتاب چھپ کے آ گئی تو انہوں نے مجھے پرواز کا چیئرمین ایڈیٹوریل بورڈ بھی بنا دی۔ میڈیکل کالج میں پیشہ ورانہ تربیت، ڈاکٹری کی موٹی کتابیں، 3rd ایئر سے ہسپتال میں وارڈ میں مریضوں کے بستروں پہ بھی کلاس، ہر ہفتے ٹیسٹ، لمبے لمبے امتحان، کوئی غیر نصابی سرگرمی کی اجازت نہ دیتے۔ مگر ادھر ہم چند سر پھیرے اسٹوڈنٹس نے ادبی، ثقافتی اور تقریری سلسلے بھی شروع کر رکھے تھے۔ شہر میں ریاض مجید نے ایک ادبی ٹولہ جمع کر رکھا تھا، چوک گھنٹہ گھر کے پاس محفل ہوٹل میں ہر ہفتے وہ محفل لگاتے تھے۔ وہ گورنمنٹ کالج لائل پور کے پروفیسر تھے، ان کے کالج کے اسٹوڈنٹس سے زیادہ ہمارے میڈیکل کالج کے طلباء ان کی منڈلی میں بیٹھے ہوتے۔ شاعروں کی بہتات تھی۔ ہماری کلاس میں افتخار فیصل بہت شاندار شاعری کرتا تھا۔
چھوٹے سے قد کا باکمال مقرر تھا۔ اسٹوڈنٹس یونین کے الیکشن کے دن آئے تو اس نے اپنے ذیلدار ہاسٹل کے ساتھیوں کے ساتھ ایک تنظیم بنائی۔ مشاورت میں بھی پیش تھا۔ مقصد ایک پروگریسو طلبہ تنظیم کا قیام تھا۔ کئی نام ہفتوں تک سوچے گئے، ان پہ بحث و مباحثے ہوئے۔ آخر سب کی رائے یہی ٹھہری کہ والنٹس کے نام سے تنظیم سازی کی جائے۔ ہمارا مقابلہ جمعیت والوں کے ساتھ تھا۔ وہ بڑے منظم لوگ تھے۔ زرعی یونیورسٹی اور گورنمنٹ کالج لائل پور کی تنظیموں کی انہیں بھرپور حمایت تھی، مگر پلڑا ہم والنٹس کا بھاری رہتا۔ اس زمانے میں ہمارے اسٹوڈنٹس کی زیادہ تعداد پیدل ہی تھی۔ کچھ کے پاس بائیسیکل تھے، موٹر سائیکل والے خال تھے۔ ایک یا دو اسٹوڈنٹس کبھی کبھار گھر سے اپنی کار بھی کالج لے آتے، خاص طور پہ الیکشن کے دنوں میں۔ ان میں ہمارا کلاس فیلو نصیر راجہ بھی تھا، جو اس وقت کے صدر پاکستان جنرل ضیاء کا بھانجا تھا۔ جنرل ضیاء کے صدر بننے اور ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کرنے سے پہلے 1.5 سال تک کالج یونیورسٹیاں بند رہیں۔ ان دنوں ہم اپنے ہاسٹل سے نکل کے اپنے اپنے گھروں میں جا دبکے۔ راولپنڈی میڈیکل کالج والوں کو راولپنڈی میں ایک بلڈنگ مل گئی تھی۔ وہ لائل پور سے راولپنڈی چلے گئے۔ ان میں میرے ایک خاص دوست خالد جاوید جان بھی تھا، جو انقلابی شاعر تھا۔ اسی کی نظم بے نظیر بھٹو شہید نے اپنی پہلی آمد پہ مینار پاکستان کے تاریخی جلسے میں پڑھی۔ میں باغی ہوں۔ راولپنڈی میڈیکل کالج آ کے خالد جاوید جان نے اپنی انقلابی روش اور تیز کر دی۔ ایک بار ان کے نئے کالج کیمپس کا افتتاح صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کر کے جب گئے تو اپنے انقلابی دوستوں کی منڈلی کو لے کر گیا۔ اپنے کالج کے ماتھے پہ لگی جنرل ضیاء کی تختی کو اپنے ہاتھوں سے اتارا، زمین پہ رکھ کے پہلے اس پہ سب نے جوتے مارے، پھر اسے اٹھا کے کوڑے کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ اس کالج میں جنرل ضیاء کی بیٹی بھی پڑھتی تھی۔ ویسے بھی خفیہ والے کہاں نہیں ہوتے۔ خالد جاوید جان کو اس شام ہاسٹل سے پکڑ کے آنکھوں پہ پٹی لپیٹ کے ہاتھ پیچھے باندھ کے وہ اسے جیل میں جا پھینکا۔ کئی ہفتوں بعد خالد جاوید جان کی جان چھوٹی۔ راولپنڈی میڈیکل کالج کے اساتذہ شروع میں یہیں لائل پور میں بھی پڑھاتے رہے۔ ان کے پرنسپل ڈھاکہ میڈیکل کالج سے لوٹ کے آئے تھے۔ اناٹمی کے پروفیسر تھے پروفیسر لطیف۔ فزیالوجی کے ان کے پروفیسر نواز تھے۔ تبلیغی جماعت کے روح رواں تھے۔ بہت شاندار آدمی تھے۔ ایک بار لاہور سے میں جس جی ٹی ایس کی بس پہ چڑھا، اس کی برابر والی سیٹ پہ پروفیسر نواز بیٹھے تھے۔ اتوار کی رات تھی۔ کہنے لگے تمہیں ہفتے کے دن لیکچر میں نہیں دیکھا۔ میں شرمندہ ہوا، عرض کی سر میں ایک دن پہلے گھر چلا آیا تھا۔ بولے تو آپ نے ہفتے والا میرا لیکچر نہیں سنا؟ میں چپ۔ بولے کوئی بات نہیں، 1 گھنٹے کا لیکچر تھا، ابھی 2 گھنٹے کا سفر ہے، چلو کاپی نکالو میں تمہیں لیکچر سنا دیتا۔ پورے 2 گھنٹے انہوں نے بس میں مجھے وہ سارا لیکچر ہی نہیں اور بہت کچھ پڑھا دی۔ لیکچر پھیپھڑوں پہ تھا۔ انہوں نے ریسپریٹری نظام کے ساتھ ساتھ کارڈیو ویسکولر سسٹم بھی پڑھا دی۔ لاری درمیان میں 15 منٹ کہیں رکی تو بولے آؤ نماز پڑھ لیں۔ ان کے ساتھ وہ پڑھی نماز ساری زندگی کی نمازوں سے الگ ہی شان رکھتی تھی۔ اتنے بڑے پروفیسر اور ایک طالب علم کے لیے ان کی حیرت انگیز دل جمعی سے توجہ، توبہ! ساری زندگی کے لیے انہوں نے مجھے علم و آگاہی کی ترسیل کے لیے کیا شاندار عملی نمونہ دکھایا۔ پھر میں ان کے ساتھ تبلیغی سرگرمیوں میں بھی جانے لگا۔ ایک بار کسی تبلیغی دورے پہ ان کے ساتھ گیا۔ قیام کسی مسجد میں تھا۔ عشاء کے بعد میں گہری نیند سو گیا۔ صبح فجر کی اذان کی آواز کانوں میں آئی، مگر میں مچلا ہوا پھیلا لیٹا رہا۔ اچانک مجھے لگا کوئی دھیرے دھیرے میرے پیروں کو دبا رہا ہے۔ سردیوں کے دن تھے۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے کمبل کا کونا ہٹا کے پیروں کی طرف دیکھا تو میرے جسم میں جیسے بجلی کا کرنٹ پڑا۔ اف! میں وہ منظر دیکھ کے لرز گیا۔ پروفیسر نواز صاحب اپنی سفید داڑھی والے چہرے کو جھکائے دونوں ہاتھوں میں میرے پیر لیے ہولے ہولے دبا کے کہہ رہے تھے، بیٹا اٹھیے، نماز کا وقت ہو گیا۔ توبہ! میں بجلی کی طرح اٹھا، پاؤں سمیٹے آگے جھک کے پروفیسر صاحب کے ہاتھوں کو چوما۔ میری آنکھوں سے آنسو زور مار کے نکلے اور مجھ سے کچھ بولا بھی نہ گیا۔ بس پروفیسر نواز کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے چومتا رہا۔
ایک طالب علم کو صرف نماز کے لیے جگانا عظمت انسانی کی ایسی معراج نہ پہلے کبھی دیکھی نہ سنی۔ یہ وہی پروفیسر ہیں جو بعد میں راولپنڈی میڈیکل کالج کے پرنسپل بنے۔ امتحان لینے بیٹھے تو سامنے اس وقت کے جری صدر جنرل ضیاء کی بیٹی تھی۔ انہیں اس سے کیا سروکار کہ اس صدر کی لاڈلی بیٹی ہے، جیسے اور اسٹوڈنٹ سے سوال پوچھے اس سے بھی پوچھے۔ صدارتی محل میں رہنے والی ٹوں ٹوں کاروں کے جھرمٹ میں آنے والی طالبہ کو جواب نہ آتے تھے۔ پروفیسر نواز نے اسے فیل کر دیا۔ اگلی بار سپلیمنٹری امتحان میں وہ پھر آئی، پھر اس نے تیاری نہیں کی تھی۔ صدر صاحب کے وزیروں، مشیروں، جرنیلوں نے پروفیسر صاحب سے بہت گزارشات کی کہ کسی طرح اسے پاس کر دیں۔ پروفیسر نواز کا یہی جواب، بھئی اگر بچی کی تیاری ہوئی، جواب ٹھیک رہے تو پاس ہو جائے گی، میں گارنٹی پہلے سے کیسے دوں؟ وہی ہوا، سپلیمنٹری میں بھی وہ بچی فیل ہو گئی۔ پھر صدر صاحب کو جلال آیا، پروفیسر صاحب کو جبراً کچھ مہینوں کے لیے کالج سے باہر بھیجا۔ تاریخ میں پہلی بار سپلیمنٹری امتحان کے بعد صرف اس بار ایک اور چانس دیا گیا اور کسی دوسرے پروفیسر سے امتحان دلوا کے اس بچی کو پاس کروا لیا گیا۔ ہمارے ملک میں تو یہ میرٹ ہے، یہ ڈیفینیشن ہے غیرت کی۔ یہی جاری ہے۔ وہ وقت گزر گیا، وہ لوگ بھی گزر گئے جو اپنے کردار سے قدریں بناتے تھے۔ پروفیسر نواز اس وقت راولپنڈی میڈیکل کالج کے پرنسپل ہونے کے باوجود بائیسیکل پہ کالج جاتے تھے، پورا وقت اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے تھے۔ مجھ جیسا جو کلاس سے غائب ہوا انہیں کسی بس میں مل جاتا، اسے پورا لیکچر دوبارہ پڑھا دیتے تھے، مگر جب اصول کی بات آتی، سچ کا امتحان ہوتا تو وہ چٹان کی طرح کھڑے رہتے۔ جابر ترین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ان سے ناجائز رعایت نہ لے سکا۔ تاریخ میں پروفیسر نواز سا استاد پہلے کبھی نہ دیکھا نہ سنا۔ ایسے استاد نے مجھے وہ سبق بھی پڑھا دیے جو ڈاکٹری کے نصاب میں تھے ہی نہیں۔ پروفیسر حفیظ توسی صاحب کے بعد پروفیسر فتح محمد چودھری پنجاب میڈیکل کالج کے پرنسپل بنے۔ وہ اپنے عہد کے ایک سرخ پوش لیڈر میجر اسحاق کے بھائی تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے ان پہ بھی سختیاں شروع کر دی۔ حکومت کی شہ پہ کالج کی جمعیت نے ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دی کہ یہ کالج کی تعمیر نو میں رکاوٹ ہے۔ میں کالج میگزین پرواز کا چیف ایڈیٹر تھا۔ اخباروں میں ان دنوں میری کہانیاں چھپنی شروع ہو گئی تھیں۔ ایک دن پرنسپل فتح محمد چودھری نے مجھے اپنے دفتر بلایا، مجھے نئے کالج کی تعمیر کا سارا پلان سمجھایا۔ سرگودا روڈ اور جیل روڈ کے سنگم پہ ایک بڑے زمینی ٹکڑے 169 ایکڑ زمین پہ کالج، ہسپتال اور ہاسٹلز کی تعمیر کا پلان تھا۔ تعمیر جاری تھی۔ ابھی بھی پورے پاکستان کے تمام تر میڈیکل کالجز میں سب سے زیادہ زمین پنجاب میڈیکل کالج کی۔ اس زمانے میں ایک 12.5 ایکڑ کا باغ بھی اسی طرح بغیر کسی تراش خراش کے کالج کے اندر شامل کر لیا گیا تھا۔ درویش منیش پرنسپل تھے۔ شہر میں ایک چھوٹی سی لیبارٹری شام کو پرائیویٹ کلینک کے طور پہ بھی چلاتے تھے، ورنہ ان کا نہ کوئی بنگلہ تھا، نہ کوئی کارخانہ، نہ کوئی پرائیویٹ ہسپتال۔ مجھے سب کچھ بتا کے بولے تم اس پہ ایک مضمون لکھ کے اخبار میں دو۔ مضمون میں نے لکھا، نوائے وقت میں وہ چھپا۔ تب لوگوں کو علم ہوا کہ پرنسپل فتح محمد چودھری نے کالج کے لیے کتنی جان ماری۔ ان سب حقیقتوں کا ادراک ہونے کے بعد مجھے پتا چلا کیسے حکومتیں اپنی پسند اور ناپسند کو محنتی اور مخلص لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کرتی، اور اسٹوڈنٹس میں کچھ لوگوں کو اپنا اعلی کار بنا کے انہیں انہی کے اساتذہ کے خلاف استعمال کرتی۔ جب ہماری کلاس فائنل ایئر میں پہنچی تو کالج کا نیا ہسپتال، جو بعد میں الائیڈ ہسپتال کے نام سے بنا، اس کی تعمیر تو نہ ہو سکی، مگر سرگودا روڈ پہ کالج کیمپس کی زیر تعمیر عمارت کے سامنے 2 نئے ہاسٹلز تیار ہو گئے۔ اتفاق سے اس سے پچھلے امتحان میں میرے نمبر اچھے تھے۔ سب سے پہلے میرٹ پہ میرا نام آیا۔ پروفیسر مشتاق احمد کمروں کو الاٹ کر رہے تھے۔ مسکرا کے بولے، عبدال بیلا کون سا کمرہ لوگے؟ میں نے عرض کیا اقبال ہال کا کمرہ نمبر 1۔ میرا آخری سال اس کمرے میں گزرا۔ سال کا بیشتر حصہ میں اپنی پہلی کتاب کی اشاعت میں لگا رہا۔ اسی سال کالج میگزین بھی نکالا۔ امتحان قریب آ گئے تب ہوش آئی۔ 7 والا کمرہ فیض کا تھا، کمرہ نمبر 2۔ میں اپنے کمرے میں زمین پہ صف بچھا کے بیٹھ گیا۔
دیکھنے والے آ کے مجھے دیکھتے تو کہتے اب بیلا پاس کر لے گا، دیکھو یہ 2 پیروں پہ بیٹھ گیا۔ وہ چند مہینے میں چارپائی پہ نہ لیٹا۔ چارپائی 7 بچھی ہوتی، سردیوں کی راتیں تھی، میں جگ پانی کا بھر کے لاتا، بستر پہ ڈال دیتا۔ اعصاب تھک جاتے تو کمر کہتی مجھے لٹا دو، 7 بچھا بستر بلاتا آ جا ذرا لیٹ جا۔ بستر پہ پانی چھڑکا ہوتا کہ جسم تھک کے چور بھی ہو جاتا تو اس سے لیٹا نہ جاتا۔ چند مہینوں کی پڑھائی میں اللہ نے عجیب برکت ڈالی۔ پہلی بار میں نے اندازہ کیا، کئی چیپٹرز میں نے صرف خواب میں پڑھے، وہ مجھے یاد بھی رہے۔ صبح کی اذان دینے کے لیے ساتھ والے کمرے سے فیض نکل کے آتا، اوپر ڈائننگ ہال کے ساتھ بنی چند صفوں کی مسجد میں لے جاتا، وہ اذان دیتا، میں پیچھے کھڑا ہوتا۔ روز یہ ہوتا کہ وہ صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی لائن کہنا بھول جاتا، میں یاد دلاتا، وہ پھر اذان دیتا۔ کئی بار وہ دوسری بار بھی بھول جاتا، تب میں اسے لقمہ دیتا، بس وہاں ہم 2 ادھر نمازی ہوتے، وہ امامت کراتا، میں اس کے دائیں پہلو پہ کھڑا ہو جاتا، نماز پڑھ کے پھر پڑھائی۔ ان دنوں سوائے کھانے پینے اور باتھ روم کے میں نے صرف پڑھائی کی۔ اس زمانے میں فائنل ایئر کے 1700 نمبر ہوتے تھے۔ میڈیسن، سرجری، آئی، ای این ٹی، اسپیشل پیتھالوجی اور گائنی سب بڑے مضامین فائنل ایئر میں ہوا کرتے تھے۔ آج کل ان میں سے کئی مضامین پہلے کے امتحانوں میں چلے گئے۔ فائنل ایئر میں جو ہمارے وقت بوجھ ہوتا تھا وہ اب کم ہو گیا۔ فائنل ایئر کے تمام مضامین کو پہلی باری پاس کرنا مجھے بہت مشکل نظر آتا تھا، کیونکہ سارا سال میں نے ادبی اور ثقافتی کاموں میں ضائع کیا تھا۔ مگر اللہ نے غیبی مدد کی، امتحان ہوئے، امتحان بھی ان دنوں 2.5 مہینے تک جاری رہتے، سب امتحانوں میں اچھے نمبروں سے کامیاب رہا۔ مزے کی بات ایک اور ہوئی، رزلٹ تو 5 مہینے بعد ان دنوں آیا کرتا تھا، کیونکہ پنجاب کے سارے میڈیکل کالجز ایک پنجاب یونیورسٹی لاہور سے منسلک تھے۔ مگر ہر امتحان کے بعد متعلقہ پروفیسر نے مجھے پاس ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ آخر میں پرنسپل فتح محمد چودھری صاحب سے وداع ہونے لگا تو وہ رازداری میں آہستگی سے بولے، کسی پرچے میں کچھ شک و شبہ ہو تو مجھے بتا دو، میں اس پروفیسر سے کہہ دیتا۔ ایک گائنی کا وائیوا دے کر جب نکلا تو مجھے کچھ وہم ہوا کہ ایکسٹرنل پروفیسر سعد رانا جب کچھ سوال پوچھ رہا تھا تو ہماری میڈم پروفیسر الطاف بشیر مجھے اشاروں سے خود ہی جواب بتا رہی تھی۔ پروفیسر سعد رانا نے جب پروفیسر الطاف بشیر کو یوں اشاروں سے مجھے جواب سمجھاتے کنکھیوں سے دیکھا تو سٹا کے بولا، او بس ٹھیک ہے میڈم آپ پوچھیں۔ میڈم بولی، یہ ہمارے چیف ایڈیٹر ہیں، مصنف ہیں ایک کتاب کے، لکھاری ہیں۔ پروفیسر سعد رانا بولے، بس ٹھیک ہے بھئی آپ جا سکتے۔ مجھے سمجھ نہ آئی یہ میرے حق میں کوئی بات ہوئی یا میرے خلاف۔ وائیوا سے نکل کے میں شہر میں ادھر ادھر پھرتا پھراتا شام کو میڈم الطاف بشیر کے کلینک پہ چلا گیا۔ ادھر عورتوں کا رش تھا، گائنی آبز کی سب مریض، ایک میں ادھر مرد تھا۔ ان کی سیکرٹری نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا کوئی خاص بات نہیں، بس جب میڈم فارغ ہوں تو میرا نام بتا دینا۔ میڈم سارے مریض دیکھ کے خود ہی میرا نام سن کے باہر آ گئی۔ مجھے اداس سا بیٹھے دیکھ کے بولی، تینوں کی ہے کیوں منہ لٹکایا؟ میں کھڑا ہو کے آنکھیں جھکا کے بولا، میڈم وائیوا میں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں پاس ہوا ہوں یا جا موجاں کر، کوئی فلم دیکھ، تو پاس ہے میرا پتر، جا۔ میڈم نے محبت سے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ آخری وائیوا تھا، ان سے مل کر میں پرنسپل سے ملا۔ اسی رات میں سامان اکٹھا کر کے لاہور آیا۔ بڑے بھائی جان نے گلے لگا کے پوچھا، کب رزلٹ آ رہا ہے میرے بھائی کا؟ میں ان کے بازوؤں میں چپک کے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے بولا، بھائی جان رزلٹ تو چند مہینوں بعد آئے گا، مگر سب نے بتا دیا سب مضامین میں پاس ہوں الحمدللہ۔ بھائی جان نے زور سے مجھے گلے لگا کے بھینچا اور مجھے گلے لگائے لگائے گھر کا دروازہ جوش سے کھولتے ہوئے امی جی آپ کو پکارتے ہوئے چلے آتے بولے، امی جی عبدال ڈاکٹر بن گیا۔